बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अंबिया के आयत नंबर 99। व ज़करिया और ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़ नादा, जब उन्होंने पुकारा रब्बहू अपने रब को, रब्बी है मेरे रब, ला तज़रनी फ़र्दन मुझे ना छोड़ना अकेला, व अंता खैरुल वारिसिन बेशक तू ही बेहतरीन वारिस है। वस्तजबना लहू हमने कबूल की उसकी, व वहबना लहू उसे अता किया याहया, व असलहना और हमने ठीक कर दिया लहू उसके लिए ज़ौजहू उसकी बीवी को। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात, क्योंकि ये वो लोग थे जो नेकियों की तरफ दौड़ पड़ते थे। व यदऊनना रग़बन व रहबा, ये हमें पुकारते थे खौफ और उम्मीद के साथ। व कानू लना खाशिईन, और ये हमारे खुशू इख्तियार आज़ी इख्तियार करने वाले बंदे थे। और ज़करिया पर भी अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मेरे परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, तू सब वारिसों से बेहतरीन वारिस है। फिर उसकी ये दुआ हमने कबूल की और उसे याहया अता फरमाया, उसकी बीवी को उसके लिए भला चंगा कर दिया। इसमें शुबा नहीं कि ये लोग नेकी के कामों में सबकत करते थे और उम्मीद और खौफ की हालत में हमको पुकारते थे और हमारे आगे सरफ खंदा रहने वाले थे। यानी अकेला ना छोड़, जब बल्कि कोई ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरी और यकूब के ख़ानदान की दीनी रिवायात का हामिल हो। क्योंकि पीछे क्या था, उन्होंने फरमाया था यानी सूरत मरियम में कि मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों का अंदेशा है, यानी वो दीनी और इखलाकी लिहाज से अच्छे लोग नहीं हैं। चुनांचे अंदेशा है कि मेरी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मेरी और मेरे ख़ानदान की उन रिवायात को कायम ना रख सकेंगे जो हमारा असल सरमाया इम्तियाज़ है। यहाँ तक कि उस दरख्वास्त की तमहीद जो उन्होंने आगे पेश फरमाई। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ मुद्दा से पहले उसके लिए एक तमहीद इस्तवार की और इसमें शुबा नहीं कि ऐसी तमहीद मुअस्सर तमहीद इस्तवार की कि अगर सूए अदब पर महमूल ना कीजिए तो अर्ज़ करूँ कि ये खुदा की रहमत पर कमांद डाल देने वाली तमहीद है। हज़रत ज़करिया ने एक तो अपने ज़ोफ़ और नातवानी को सिफारिश में पेश किया, दूसरे अपने साथ ज़िंदगी भर अपने रब के मामले को फरमाते हैं कि ऐ रब, मैं कभी तुझे पुकार कर महरूम नहीं रहा। गौर कीजिए, जो सैल जिस दर से कभी महरूम नहीं लौटा है वो इस पीरी और नातवानी में, जबकि उसकी हड्डियां तक की गूद तक खुश्क हो गई है, उस दरवाजे से कभी किस तरह महरूम लौटाया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, बस हमने कबूल की उसकी दुआ। यानी ये जुमला दुआ के एक ख़ास पहलू को नुमाया करता है। उस्ताद इमाम लिखते हैं मतलब ये है कि मैं ये दुआ जो कर रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि तेरे दीन की खिदमत की जो सआदत इस ख़ानदान को तेरे फजल से हासिल रही है उससे ये ख़ानदान महरूम ना रह जाए, वरना मैं जानता हूँ कि तू जिसको चाहेगा इस खिदमत के लिए उठा खड़ा करेगा, तू किसी का मुताज नहीं है। ये दुआ एक आला दीनी मकसद के लिए थी, इसलिए दुआ दरख्वास्त कबूल ठहरी। वल्लती आसनत फ़रजहा, और उस खतून पर भी अल्लाह ने अपनी रहमत की जिसने अपने दामन को पाक रखा। फ़नफ़ख़ना फ़ीहा, फिर हमने फूंक मारी इसमें, मिन रूहिना अपनी तरफ से एक रूह। वजअलनाहा वब्नहा, और हमने बनाया उस मरियम को, वब्नहा और उसके बेटे को, आयतल लिल आलमीन निशानी तमाम जहान वालों के लिए। और उस खतून पर भी जिसने अपने दामन को पाक रखा तो हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और उसको और उसके बेटे ईसा को दुनिया वालों के लिए एक निशानी बना दिया। कि हज़रत मरियम की जो सिफ़त बयान हुई है वो उनके साथ ऐसी ख़ास हो चुकी है कि उसका नाम लिए बग़ैर कुरान का हर कारी समझ लेता है। वो ये कि यानी उन्होंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, यानी उन पर पहरे लगा दिए जहाँ से कोई बद्दी राह पा ही नहीं सकती। आगे इसी सिले का बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी एक अजीम निशानी के ज़हूर के लिए मुंतखब फरमाया और उनके लिए अपनी वो शान ज़ाहिर फरमाई जो उस्ताद इमाम के अल्फाज में इस आसमान के नीचे किसी के लिए भी ये ज़ाहिर नहीं फरमाई। यानी उसके यहाँ बेटे की पैदाइश के लिए आम कानून से हट कर अपना हुक्म इस तरह अल्लाह ने बराह रास्त नाजिल कर दिया जिस तरह आदम और हवा के लिए नाजिल किया था। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, यानी ये नबियों की उम्मत एक ही उम्मत है। व आना रब्बुकुम, पस मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़अबुदूनी, पस और मेरी ही बंदगी करो। चुनांचे ये हकीकत है कि ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, परवरदिगार हूँ। व तक़त्तऊ अमरहुम बैनहुम,
یہ وہ لوگ ہیں وتقطعوا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم بینہم اللہ کے احکامات کو آپس میں کلن الینا راجعون ان سب کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا پروردگار ہوں، میری بندگی کرو۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پس اس کے بعد یعنی جو نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرط یہ کہ وہ ہو مومن فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی کوششوں کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم ہی لکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان بھی ہوگا اور اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ یہ تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد بطور خلاصہ بحث فرمایا ہے کہ تم سب ایک ہی امت ہو، اس لیے کہ جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو ان سب کا دین اور ان کی دعوت ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے۔ اپنی اصل کے لحاظ سے وہ الگ الگ دین لے کر نہیں آئے بلکہ ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی پروردگار کے راستے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہ اس دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو خدا کے پیغمبروں نے ہمیشہ دی ہے، یعنی خدا کے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی بحثیں پیدا کر کے اور اس کے جو مختلف ایڈیشن تیار کیے گئے ہیں وہ سب لوگوں کی ایجاد ہیں۔ انہی لوگوں نے دین حق کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی دینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم اور تفریق کا خدا اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھے عمل کی قبولیت کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کے بغیر خدا کے ہاں کسی عمل کی کوئی وقت نہیں، اس کے ہاں وہی عمل یعنی قبول ہے جو اس کے لیے اور اس پر ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو، یعنی ایمان پہلی شرط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں اس کے لکھنے والے۔ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون اور یعنی اب ان منکروں کے زیادہ در پہ ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، وہ کبھی بھی حق کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے اجوج ماجوج وہم من کل حدب ینسلون اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے بلندی سے پل پڑیں گے۔ واقترب الوعد الحق قیامت کا حقیقی وعدہ قریب آ لگا ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ اس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہوگا حق کو۔ وَيَوَيْلَنَا وہ کہیں گے قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا ہے افسوس ہے ہماری کم بختی، اس سے پہلے ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جہاں سے سورت کی ابتدا کی گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ یاد کرانے کے لیے لے آئے ہیں، یعنی اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر اصل مدعا اگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے تو خاتمہ کلام میں اس کو ایک مرتبہ پھر مخاطب کے ذہن میں تازہ کر دیا جائے، یعنی حرام ہے اس بستی پر اہلکناھا جسے ہم نے ہلاک کر دیا انہم لا یرجعون یہ کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں ہیں آنے والے۔ یعنی آیت میں فعل اہلکنا استعمال ہوا ہے، یہ فعل یہ فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، یعنی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فقرہ اصل میں محذوف ہے، اس کی وضاحت انہم لا یرجعون کے جملے نے کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مخاطبین یعنی سامنے کون تھے؟ کفار قریش سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں، یعنی ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو پچھلی قومیں پہنچی ہیں۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ توبہ اور انابت کی توفیق پائیں اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کر لیں، ان کی ہٹ دھرمی کے باعث ان کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ یعنی اجوج مجوج کس وقت کھولے جائیں گے؟ یعنی ظہور قیامت کے قطعی آثار نمودار ہو جائیں اور اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہ رہے۔ اس طرح اگلی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔
پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو، طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کے لیے نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکر گاہ یعنی مدینہ منورہ کی لشکر گاہ اور مکہ مکرمہ اور عزیز شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی اس سے غفلت میں پڑے تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا تھا اور ہم غفلت میں پڑے رہے، بلکہ خبردار کرنے والوں کو جھٹلا کر اور ان کی تنبیہات کا مذاق اڑا کر یہ ظلم اپنی جانوں پر ہم نے خود بڑھایا ہے۔ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ، بے شک تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسبہم جہنم، تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے، انتم لہا واردون، اور تم سب اس جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ ہوتے معبود ما واردوہا، یہ نہ ڈالے جاتے اس جہنم میں، وَکُلٌ فیہا خالدون، سب اس میں ہی رہو گے، لہم فیہا زفیر، یہ وہاں چیخیں گے چلائیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں یہ لوگ کچھ بھی نہ سنیں گے۔ یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی تمہارے اصنام اور احجار، جہاں چونکہ مشرکین مکہ مشرکین عرب مخاطب ہیں اس لیے وہی مراد ہوں گے۔ آیت میں ان کے لیے ما کا استعمال اس کا مزید قرینہ ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ وقودہ الناس والحجارہ کے الفاظ میں اس کی تصریح کر دی ہے۔ انہیں جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصود ان پتھروں کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پوجنے والوں کی فضیحت کہ دیکھ لو، جن کو معبود بنا کر پوجتے ہو ان پر یہاں کیا گزر رہی ہے۔ ان کے ساتھ البتہ جنوں اور انسانوں کو بھی شامل سمجھے جنہوں نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے ان کی بندگی کی جائے۔ الذین سبقت، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے ہی سے لہم منا الحسنی، ہماری طرف سے اچھائی کا وعدہ، اچھا انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہی لوگ ہیں جو اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم، انہیں وہ دیا جائے گا جو وہ چاہیں گے اپنے لیے، خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں نہیں پہنچے گی کوئی بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے کھڑے ہوں گے، ھذا یومکم الذی، یہ وہ دن ہوگا، کنتم توعدون، جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جو کچھ دیا جائے گا اس کی یکسانی انہیں کبھی افسردہ نہ کرے گی کہ اس سے اکتا کر وہ آگے کسی چیز کی خواہش کریں۔ استاذ امام لکھتے ہیں انسان ایک ذی ارادہ اختیار ہستی ہے، اس وجہ سے بڑے عیش کو بھی وہ اپنی ہی شرائط پر پسند کرتا ہے۔ اس کی فطرت کے اس تقاضے کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے با ایمان بندوں کے لیے جنت بھی ایسی بنائی ہے جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا تنوع چاہیں گے پیدا کر لیں گے، ان کی کسی خواہش میں کوئی ادنیٰ رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عیش دوام اور اس کے اندر حسب منشا تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرنے کی یہ آزادی اس دنیا میں ہفت اقلیم کے کئی شہنشاہ کو بھی حاصل نہ ہوئی ہوگی، نہ حاصل ہو سکتی ہے، جو ادھر جنت میں انسان کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں پہنچے گی۔ یہ اس گھبراہٹ اور ہلچل کی طرف اشارہ ہے جو نفخ یعنی سور کے بعد تمام کائنات میں برپا ہوگی۔ اس کی ہولناک تصویر قرآن کے آخری باب کی صورتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔
یوم اس جنت وسما قطعی سجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے اس طرح جس طرح کتابوں کا تمال لپیٹا جاتا ہے۔ کما بدانا اولا، اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں پیدا کیا جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اولا خلقن پہلی دفعہ، نعیدہ پھر دوبارہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے، وعدن علینا یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ اور ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا، من بعد ذکری اس نصیحت کے بعد، ان الارض بے شک زمین کے یارثوہا وارث بنیں گے، عبادی الصالحون میرے بندوں میں سے جو نیک بندے ہوں گے۔ اب زمین کون سی، یعنی جنت کی زمین کے وارث کون ہوں گے، اس میں لفظ ارض استعمال ہوا ہے۔ قرآن کا اشارہ ہے کہ اس کے وارث بلا شرکت غیر صرف اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے۔ یہی بات زبور کے اس مزمور میں بھی بیان ہوئی ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں مزید صراحت ہے کہ یہ وراثت ابدی ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ الارض سے مراد یہاں اس جہاں نو کی زمین ہے جو قیامت کے بعد نئے نوامیس اور قوانین کے تحت وجود میں آئے گی۔ حضرت سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں اسی کے بارے میں فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس میں پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما یوحی الیہ، بے شک وحی کی گئی ہے میری طرف۔ کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ بے شک فہل انتم مسلمون، تو کیا لوگو تم اس کے فرما بردار بنتے ہو؟ فإن تولوا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے منہ پھیر لیں، فقول، پس آپ کہہ دو، اذنتکم علی سواء، میں نے برابر تمہیں خبردار کر دیا، وإن ادری اقریب، مجھے نہیں معلوم کہ قریب آ لگی ہے وہ، ام بعید یا دور رکھی گئی ہے، ما توعدون وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں، یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں برابر یعنی خبردار کر دیا ہے، میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے اونچی کہی ہوئی بات کو اور اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، اور مجھے نہیں معلوم شاید کہ اس کا فِتْنَةٌ لَكُمْ چھپانا یعنی اس میں تمہارے لیے آزمائش ہو، مَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، کہا نبی نے اے میرے رب فیصلہ کر دے انصاف کے ساتھ۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب تو رحمان ہے، ہم مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم لوگ گھڑتے ہو۔ اب معاملہ خدا کے حوالے ہے، بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ اور مجھے نہیں معلوم شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہے۔ پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خبردار کر دیا، یعنی امیر غریب چھوٹے بڑے لیڈر پیرو سب کو بغیر کسی فرق اور تمیز کے خبردار کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو عذاب کا، اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو اس مطالبے کی تہہ میں چھپا ہوا ہے اس پر سب کچھ واضح ہے، اس لیے وہی اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ رب احکم بالحق، کہا نبی نے اے میرے رب فیصلہ کر دے انصاف کے ساتھ۔ سورہ کے آخر میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور ہجرت اور برات کے اس مرحلے میں اپنے منکرین کو وداع بھی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف فیصلے ہی کا انتظار باقی رہ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔